इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक बार फिर उन पे हमला होता है। इन्होंने चैलेंज किया था मुनाजरे का कि आप आए और मुनाजरा करें, तो एक जत्था, एक वफ्द वो इनसे मुनाजरा करने आ रहा था। वो जत्थे को वो कहते हैं काबू करना बहुत मुश्किल था और उनमें से 4-5 उलमा इनसे मुनाजरे के लिए पहुंच भी गए जेलों में। वो ये कहते हैं कि उसने उठ के एकदम हजरत साहब के दस्तार पे हाथ डाला, दस्तार उतार ली और पटक दी, उनका गला दबाने लगा, दबोचा, कत्ल की नीयत से। ये जुमला है, उसने 3 नारे लगाए। ये साबित होता है, ये जाहिर होता है कि इस हमला आवर का ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, टीएलपी से। कि मिर्जा मोहम्मद अली साहब जो हैं, उनको ये फन आता है कि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इन कैसे रहना। हमारा असल दुश्मन जो है वो अंदरूनी है या बैरूनी है? कौन चाहता है कि फिरका वराना फसादात जो हैं वो जन्म लें पाकिस्तान में? ये रेवड़ियों की तरह जो हम बांट रहे हैं मुकदमात, एक इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इन मुकदमात की जो शराइत हैं, जो क्वालिफिकेशन है इनकी, उस पे जरा गौर करें। इसी एरिया से एक और खबर है, चकवाल वाली साइड से। अलसी के खेतों से एक 14-15 साल नौउम्र लड़, उसकी लाश मिली। 10 फरवरी से आप अंदाजा लगा लें, 5 रोज तक मुसलसल कुछ पता नहीं चलता। उसके जिस्म को इस तरह नोचा गया है कि वो जिस तरह से गोश्त नहीं है, सिर्फ पसलियां उसकी, वो इत्तला करता है। पुलिस फिर तसाहुल का, गफलत का मुजाहरा करती है। मारूफ आलम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर एक दफ़ा फिर कातलाना हमला हुआ है, और इस दफ़ा जो हमला हुआ है वो किस शख्स ने किया है और किस घर से वो आया था, क्योंकि एफआईआर में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये लगाए गए हैं कि वो शख्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जान से मारने के लिए वहाँ पर आया था। ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमला हुआ है, इससे पहले भी 5 दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमला हो चुका है। और एक दफ़ा तो गन के साथ हमला करने की कोशिश की गई, एक दफ़ा चाकू के साथ हमला करने की कोशिश की गई, और इस दफ़ा जो शख्स है उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और ये इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि वो जान से मारने की गर्ज से वहाँ पर आया था। ये शख्स कौन है, कहाँ से आया था, इसका ताल्लुक किस जमात से है, ये सब बातें भी आज जानेंगे। और इसके साथ साथ एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें एक 14 साल हाफ़िज़ कुरान को चकवाल के इलाके में न सिर्फ जान से मारा गया बल्कि 15 दिन तक उसकी लाश खेतों में पड़ी रही। ये सारा मामला क्या है, ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं नईम मुस्तफ़ा साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, एक बार फिर उन पर हमला होता है, और जब वो अपनी एकेडमी में मौजूद होते हैं, एक हमलावर आता है, उन पे हमलावर होता है। ये सारा मामला क्या है, ज़रा बताइएगा। असल बात यह है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली पर इससे कबल भी 5 हमले हो चुके हैं। मुकदमात भी कई दर्ज हुए, जिनमें तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, एहानत, 295 AB। बिल्कुल, अभी ज़मानत पे हैं वो। अभी NCCI का मुकदमा जी। भी। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है ना, उनके हवाले से मैं कई प्रोग्राम में आपके नाजरीन को आगाह कर चुका हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे मुहक्किक, सही, कई शरई अमूर पर मुस्तनद सनद, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ बाज मसालिक के उलमा, अच्छा, जिन मसालिक को वो प्रमोट कर रहे होते हैं, जिनकी मिसालें तमसील दे रहे होते हैं, उनके उलमा भी इनके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। अच्छा। और कई बार मतलब हमने इस्लामी निज़ाती कौंसिल, जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शरई मामलात पे इदारा जो है, इस्लामी निज़ाती कौंसिल पाकिस्तान हुकूमत है, वफाकी हुकूमत का, बिल्कुल, उसके सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर रागिब नईमी से मैंने गुफ्तगू की थी जब ये गिरफ्तार हुए थे। जी मिर्ज़ा साहब, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे उलमाए कराम इनकी गुफ्तगू की वीडियो सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये फितना फिल अर्ज हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, एक ऐसा टेस्टिमोनियल, बाकायदा सनद, जो शरई अमूर की कौंसिल के सरबराह हैं। अच्छा, अब जामिया नईमिया जी, गड़ीशाह वाला लाहौर का जो है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन नईमी शहीद के फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर रागिब नईमी, वो और उनका, अच्छा, अब जो उनका इदारा फतावा है जी, उनके फतवे भी मौजूद हैं। डॉक्टर रागिब नईमी ने ये कहा कि हमने तमाम मामलात का जायजा लिया, बिलखुसूस जिन
کرسچینٹی کے صحیح جو مسیحت ہے اس کے مستند افراد کا انہوں نے حوالہ دیا، ان کی کتابوں کو ریفر کیا. وہاں کے علماء، وہاں کے پادری اور بڑے بڑے جو ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں، دونوں کے، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک دونوں، کہ جی ہمارے ہاں تو ایسا ریفرنس موجود ہی نہیں ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مرزا محمد علی کے خلاف NCCIA کو باقاعدہ فتویٰ دے دیں ٹھیک ہے. کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ مقدمہ بھی NCCIA کے اندر ہو گیا. ان پہ جو 5 پہلے حملے ہوئے نا، ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی حملہ ایسا ہو جو گن بندوق کے ذریعے ہو. ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ کتاب کے اندر بندوق چھپا کے لے کے چلا گیا وہ، جی لیکن حملہ اس سے نہیں ہوا، فائر نہیں مارا کسی نے، جی جی چلائی نہیں کسی نے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ریسرچ سینٹر ہے جہلم میں مدرسہ، جی اس کے فارغ التحصیل طلبہ کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو زیر تعلیم، زیر تربیت بچے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں اس طرح جانا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھیس بدل کے ہی جاتے ہیں نا، مسلح شخص تو چیک ہو جائے گا باہر. اب جو یہ شخص گیا، اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے کی آپ بات سن لیں. ٹھیک ہے. ان کے خلاف جہلم کی ضلع انتظامیہ نے پچھلے سال جی جی 2025 میں ایک ڈیٹینشن آرڈر MPO کی دفعہ 3 کے تحت ایک آرڈر جاری کیا. جی نظر بندی کے احکامات اگست 2025 ان کو نظر بند کر دیا گیا. یہ نظر بند تھے، اسی دوران NCCI رابطہ کرتی ہے اسلامی نجاتی کونسل سے، اور اس کے چیئرمین اور باقی ممبران جو ہیں وہ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں. اس پہ مقدمہ درج ہوتا ہے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا. یہ جو صورتحال تھی، اس کے بعد میں نے وہاں کی ضلع انتظامیہ سے گفتگو کی کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کو حراست میں لیا. تو ضلعی افسران کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کو ان کی حفاظت کی خاطر حراست میں لیا ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا مناظرے کا کہ آپ آئیں اور مناظرہ کریں. تو ایک جتھا، ایک وفد، ڈیلیگیشن جو درجنوں افراد پہ مشتمل تھا، وہ ان سے مناظرہ کرنے آ رہا تھا. ہمیں یہ اطلاع ملی کہ اس وقت خدا نخواستہ دینی معاملات بڑے ٹچی ہوتے ہیں، اور مسالک کے معاملات تو خاص کر وہ جذباتی ماحول بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ایسا کر دے تو ان کی جان کو خطرہ تھا. ہم نے ان کو ان کے تحفظ کی خاطر ڈیٹین کیا ہے. میں نے کہا اوکے. وہ جتھے کو وہ کہتے ہیں قابو کرنا بہت مشکل تھا، اور ان میں سے 4-5 علماء ان سے مناظرے کے لیے پہنچ بھی گئے جیلوں میں. کوئی سیالکوٹ کا تھا، کوئی جھنگ کا تھا، کوئی چنیوٹ کا تھا، قریبی تھے لیکن پنجاب سے آئے تھے. جہلم میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ریسرچ سینٹر میں، آپ نے کتاب کی مثال دی، بالکل چاقو سے بھی ایک دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اب یہ تازہ ترین واقعہ کیا ہوتا ہے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں آج تو اسے 2 روز قبل ان کے طرف سے ایک FIR درج کروائی گئی تھانہ صدر جہلم میں. اس میں یہ کہا گیا کہ ایک شخص آیا اور لوگ بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے، وہ بھی بارش ہے، اور آ کے سوال جواب کی محفل تھی اتوار والے دن جو ان کی محفل ہوتی ہے، اس میں وہ شریک تھا. اور جب شریک ہوئے تو اچانک وہ بیچ میں سے اٹھتا ہے، اور اٹھ کے اس نے حضرت کہہ رہے ہیں ان کو تصویر، اس میں بتایا FIR میں لکھا ہے 324 اقدام قتل کا مقدمہ ہے، جس کی سزا عمر قید ہے، زیادہ بھی ہو سکتی، جرمانہ بھی ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اٹھ کے ایک دم حضرت صاحب کے دستار پہ ہاتھ ڈالا، دستار اتار لی اور پٹخ دی. پھر ان کا گلا دبانے لگا، دبوچا، قتل کی نیت سے، یہ جملہ ہے، اقدام قتل کا مقدمہ، قتل کی نیت سے دبانے لگا. اس نے 3 نعرے لگائے. وہ یہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے FIR کے مطابق، یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملہ آور کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے، TLP سے. اچھا. اور TLP کے خلاف ان کے حوالے سے کوئی متنازع گفتگو حضرت صاحب نے کی ہوگی. صحیح ہے. اس کی وجہ سے ان پہ وہ شخص حملہ آور ہو گیا.
ایک دم لوگ اٹھے شرکا تھے جی محفل کے, انہوں نے دبوچ لیا, دبوچا, اس کی جیب کی تلاشی لی, کوئی اسلحہ نہیں تھا اس کے پاس, اور وہ نعرے بلند کرتا ہوا ہی رہا. ٹھیک ہے. اس کی جیب سے شناختی کارڈ نکلا, کچھ پیسے تھے, کوئی اور ڈاکومنٹ اس کی طرف, اس کا ایڈریس وغیرہ بھی سارا نکال لیا. جب یہ سارا کچھ نکل آیا تو پولیس کو اطلاع کی گئی. اب میرا نہیں خیال کو خاطر مدارت بھی کی اس کی کہ نہیں کی انہوں نے, حملہ آور کی, کہ وہی لا مالا اس کا حلیہ بتا رہا تھا. اس کی تصویریں بنائی, اس کے آئی ڈی کارڈ کی تصویر بنائی, وہ وائرل بھی کی, پبلک کی ہے, سوشل میڈیا پہ کافی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل. پولیس آ گئی, پولیس کے حوالے کر دیا ملک. ٹھیک. لیکن ایسے معاملات میں نارملی جب ہوتا ہے تو لوگ ریش ہو جاتے ہیں, تیش میں آ جاتے ہیں, تیش میں آ کے تشدد کرتے ہیں, اور بعض اوقات نتیجہ اس کا موت بھی ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے, اچھی ذہانت کا ثبوت دیا وہاں موجود افراد نے, اور انہوں نے خود بھی منع کیا. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود منع کیا کہ کچھ نہیں کرنا. اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ پولیس کے پاس ہے, اور پولیس کے پاس جو معاملہ گیا, پولیس نے اس کو حراست میں لیا, اسے پوچھ گچھ کی. ابھی تک تفتیش جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی, اور نہ ہی کوئی موقع کی ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے. تفتیش کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی پولیس کی. اور سب سے اہم بات اسد صاحب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے بھی کوئی ویڈیو بتایا, وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج تو لگے ہوئے ہیں, کیمرے باہر بھی نصب ہیں, وہ گلی میں بھی وہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ بہت سخت اقدامات کیے گئے ہیں حفاظت کے ادارے کی طرف سے بھی, ان کے ٹھیک ہے ریسرچ سینٹر کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے, اور پولیس نے بھی جو ہے نا وہاں پکٹ بھی لگی رہی ہے بڑا عرصہ. اچھا. اس کے باوجود دیکھیں اگر وہاں فرض کریں 50 طالب علم ہیں, فرض کریں جو روٹین میں آتے ہیں محفل میں, 100 ہوں گے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. کوئی انجان آدمی آئے, اچھا اس طرح کا شخص جو حملہ کرنے آتا ہے نا وہ مشکوک حرکات بھی کر رہا ہوتا ہے, صحیح محسوس بھی ہو جاتا ہے. تو اس وقت کسی نے چیک نہیں کیا میرا خیال اندر جاتے وقت, نہ سرکاری اہلکاروں نے نہ ان کے. اچھا ویسے اب انٹری ہوتی ہے وہاں جانے سے پہلے نا, اس کی جو تصویر جاری کی گئی وہ انٹری کے وقت ہی جاری کی گئی, انٹری کروا کے وہ اندر گیا تلاشی کے بعد. یہ منصوبہ بندی ہے. اچھا. اٹ واز آل پلانڈ. محسوس ہی ہوتا ہے بادیو نظر میں کہ وہ منصوبہ بندی کے تحت آیا, جس نے نام بھی اپنا لکھایا, ایڈریس لکھایا, وہ ہو سکتا ہے شناختی کارڈ بھی چیک کیا انہوں نے. جی بالکل. وہ رجسٹریشن پوری ہوتی ہے. ابھی پورے انتظامات سارے موجود تھے, لیکن اس کے باوجود وہ شخص مشکوک نہیں پایا گیا, بیچ محفل میں عام شرکا کی طرح بیٹھا رہا, پھر اس کے بعد حملہ آور ہو گیا. اب اس بات کو تو روکنا ناممکن ہے. علماء کرام کی محافل میں اور اس طرح کے محقق کی محافل میں تو لا محالہ لوگ جاتے ہیں, شوق کے تحت جاتے ہیں, سننے جاتے ہیں, مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں, شرعی امور پر بحث کے لیے جاتے ہیں, جو بھی ہے. لیکن یہ بات بڑی زبردست ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جب سے منظر عام پہ آئے ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بنے ہیں, ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حساس مذہب کے, حساس نوعیت کے معاملات متنازع جو ہیں ان کو موضوع بحث بنایا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ خبروں کی زینت بھی بنتے رہتے ہیں. خبروں کی زینت اس لیے بنتے ہیں. اچھا اب وہ خود بھی یہ اقرار کرتے ہیں, اور ان کے ساتھی احباب بھی کہتے ہیں, اقربا جو ان کے ہیں, کہ یہ نہیں مستند پتہ لگا کہ انجینئر مرزا محمد علی کا مسلک کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بعض اوقات گفتگو کرتے بریلوی لگتے ہیں, بعض اوقات اہل حدیث لگتے ہیں, بعض اوقات اہل تشیع لگتے ہیں, اور بعض اوقات دیوبندی مسلک سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پتہ نہیں چلتا, وہ ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, اچھا عیسائیت پہ بھی گفتگو کرتے ہیں, بت مذہب, ہندو مذہب, رسومات, انہیں موضوع بحث بناتے ہیں. اب جب حساس نوعیت کے متنازع معاملات پہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے دل آزاری آپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرط جذبات میں آپ بعض اوقات سلپ آف ٹنگ کی بنا پہ بھی کوئی ایسے بات کر جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو ناگوار گزرتی ہے. میں نے جتنے علماء کرام سے انجینئر مرزا محمد علی کے حوالے سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے, میں نے آپ کو مثال دی ہے نا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی, بڑے مستند معروف عالمگیر شہرت کے حامل عالم دین ہیں اور غیر متنازع ہیں.
ان کا موقف بھی ان کا مورلس یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے ایشوز چھیڑتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی اعتراض شکایت کی گنجائش موجود ہے, تو وہ سامنے آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرزا محمد علی صاحب جو ہیں ان کو یہ فن آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ, مین سٹریم میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا میں ان کیسے رہنا ہے. صحیح. اچھا, اگر تھوڑا سا آپ بالغ نظری شعور کی بلندی سے کام لیں تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ جن موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں وہ موضوعات ہماری نسل کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک بات ہے. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے جذباتی لوگ ہوں, دیکھیں کہتے ہیں نرم دمے گفتگو صحیح اور گرم دمے جستجو. یہ گرم دمے گفتگو بھی ہیں مرزا صاحب جو ہیں. اب میں نے تو بڑے فالوور دیکھے ان کے. میرے گھر میں ہمارے اپنے بچے بھتیجے بھانجے جو ہیں وہ ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں. اب اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بعض افراد, بعض مسالک کے رہنما, قائدین, علماء کرام وہ ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے, اور جو نہیں کرتے یہ ان کو چیلنج کر دیتے ہیں. صحیح. جب چیلنج ہوا تو لامحال اگلے نے جواب دینا ہے. تو یہ جواب الجواب جو ہے متنازع امور پر, یہ مذہب میں اب میں اسے متشدد بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ معاملات ٹچی ضرور ہیں, لیکن جن کو یہ سناتے ہیں وہ معاملات ان تک پہنچتے ہیں, مناظرے کا چیلنج دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف پاکستان میں نہیں چیلنج دیا انہوں نے, سرحد پار جو سمندر پار پاکستانی ہیں, مسلم غیر مسلم مشترکہ طور پہ ان کی باتوں پہ کچھ نہ کچھ اعتراض اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. یہ جو مقدمات کا اندراج ہے, یہ بار بار حملے ہو رہے ہیں, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. صحیح. اب میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی, اچھا اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ان کی تحقیق اور علمیت سے, بالکل مطالعے سے, جن کتابوں کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ باتیں تو موجود ہیں. اب ان کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ غلط انداز میں لی جائے گی تو اس سے مسائل کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے حالات کا باریک بینی جو ہے, شدت جو ہے اس کا احساس کریں. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک پروگرام میں آپ کے کہ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق دونوں عامر تھے ڈکٹیٹر. ان دونوں ڈکٹیٹرز کے ادوار میں یہ کہا گیا کہ مسالک کی جنگ جو ہے اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت جو مذہبی ہم آنگی ہے نا, اس کے لیے حکومتیں, ریاستیں ساری کوشش کرتے ہیں, علماء کرام بھی کرتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو, کسی دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو. جب ہم چھیڑ خانی کرتے ہیں نا تو دوسرا سیخ پا ہوتا ہے, اس کو توہین سمجھتا ہے, اور پھر یہ نوبت آتی ہے کہ آج جس بندے کو ٹی ایل پی کا ایک کارکن کہا جا رہا ہے, اس کا آپ سمجھیں حامی کہا جا رہا ہے, ٹی ایل پی کا رہنما تو نہیں ہے وہ حامی ہے ٹی ایل پی کا فرض کریں, تو ان کو مرزا صاحب کی کچھ باتیں, کچھ رول ان کا, کچھ گفتگو ان کی اختلاف ہوا ہوگا. اس اختلاف کے نتیجے میں اس نے یہ سوچا کہ میں جا کے اس پہ جو ہے نا, اب اس میں سب سے اہم بات ایک بات ذہن میں آ گئی, یہ جو برداشت کا مادہ ہے نا, یہ مذہبی شرعی مسئلے کی گفتگو میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ دوسرے کو کس طرح برداشت کرتے ہیں, سنتے کیسے ہیں, یہ اچھی بات ہے. صحیح. اچھا, اسی سے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. پاکستان جیسے ملک نے بہت مشکل سے, بہت ٹائم لگا کے فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں ان سے اپنی جان چھڑوائی ہے. اس میں علماء کرام کا بہت کردار ہے, ریاست کا بہت کردار ہے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کیا گیا, اور دوبارہ جو ہے پاکستان پرامن ملک بنا. لیکن اس میں اس طرح کے واقعات ہو جانا, اور آپ ان کے 500 واقعات دیکھ لیں, اس میں جو بچے لوگ آئے جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے کے سارے نوجوان تھے, یا ان کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی.
پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جو نوجوان ہیں بہت سارے، وہ اس آگ کا ایندھن بنتے رہے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ اندرونی ہے یا بیرونی ہے؟ کون چاہتا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہ جنم لیں پاکستان میں؟ دونوں، ہوں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ٹھیک ہے. دونوں شامل ہیں. بیرونی قوتیں زیادہ ہیں، لیکن اس میں ایک اور کردار بھی ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ یہ مقدمات کا اندراج. جی. دیکھیں یہ ہر ایک پہ خود منحصر ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک پہ کتنا کاربند رہتا ہے. اس کی تشہیر ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ایک متنازع ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. اب یہ جو بھرمار ہے ہر روز 295 ABC کے مقدمات کے اندراج کی، ٹک ٹاکر پہ بھی درج ہو رہا ہے، جی. انفلوئنسر پہ بھی درج ہو رہا ہے، علماء کرام پہ بھی درج ہو رہا ہے، خواتین پہ بھی ہو رہا ہے، غیر مسلموں پہ بھی ہو رہا ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ جو اندراج کا مقدمات اس تیزی سے برق رفتاری سے جو ہے نا، ایک تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا کہیں نہ کہیں فلاز ہیں. عام FIR جو ہے نا آپ نے درج کروانی ہے جیب تراشی کی، تو وہ بھی پولیس کوشش کرتی ہے کہ درج نہ کرے. بالکل. آپ چیک باؤنس کی اگر بات کریں کہ چیک باؤنس آپ چیک کروا رہے ہیں 489F بالمشافہ کی ایسی شرائط ہیں، جی، SP کی حد تک جانا پڑتا ہے، پھر جا کے FIR درج ہوتی ہے. بالمشافہ آمنے سامنے بٹھائیں دونوں پارٹی. بالکل. آپ ثابت کریں، جی. وہ ہوتی بھی نہیں. ہاں جی. پھر آپ 22A بھی کریں سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ. بالکل. پھر جا کے ایک لمبا پروسیجر ہے کہ آپ نے. لیکن 295ABC جو ہے نا، یہ ریوڑیوں کی طرح جو ہم بانٹ رہے ہیں مقدمات، ایک اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا تھوڑا سا ہم ان مقدمات کی جو شرائط ہیں، جو کوالیفیکیشن ہے ان کی، اس پہ ذرا غور کریں اور اس کو بھی تھوڑا سا اور انداز سے لیا جائے. یہ میرا خیال ہے کہ جو قانون میں طریقہ ہے نا. اچھا، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ کی مشترکہ جی، اور صوبائی اسمبلی میں بھی پنجاب کی، یہ کئی بار ڈیبیٹ ہوئی ہے. خاص کر جو یورپین ممالک ہیں نا، وہ ان قوانین کے، اس قسم کی نئی قانون سازی کے سخت مخالف رہے. جب ہم نے، آپ دیکھ لیں، 2-3 عیسائی خواتین کو، مردوں کو توہین کا مرتکب قرار دیا. اسی تسلسل میں پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر چلے گئے. یہ جو ہم نے ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے نا، اس کا کوئی علاج نہیں رکھا ان مقدمات کی توجیہ میں، تفتیش میں. صحیح. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے پہ مقدمات کے اندراج کے آگے کوئی کرائیٹیرین کی دیوار کھڑی کریں. جی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ محض اختلاف کی بنیاد پر مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ایک معذرت کے ساتھ، کہ بعض اوقات جو اب ایک بورڈ ہے پنجاب میں، قرآن بورڈ، ہاں، علماء بورڈ، متحدہ علماء بورڈ، جی، قرآن بورڈ. یہ جو بورڈ ہے نا، ان میں اگر کوئی کیس ایسا چلا جائے جو وہاں کے اراکین کی، اس کے سربراہ کی مخالف کا ہو، اس کے خلاف شکایت آئی ہو، تو وہ فوری طور پہ اس کو اوکے کرتے ہیں، درج کریں مقدمہ. اب NCCI آ گئی، جی، FIA کو اختیار دے دیا. اچھا، پھر اس کے بعد بنتا کیا ہے ان مقدمات کا؟ تفتیش میں کیوں زیرو ہو جاتے ہیں؟ ثابت کیوں نہیں ہو پاتا؟ الزام ثابت کرنا بھی تو وہ ثابت نہیں ہوا. ہائی کورٹ میں جا کے انجینئر مرزا محمد علی کو فوراً ریلیف مل گیا، ضمانت ہو گئی. لیکن کہتے ہیں کہ وہ واحد ایسے شخص ہیں جن کو ٹرائل سے پہلے جو ہے وہ ریلیف ملا ہے، ورنہ ایسے کیسز میں ریلیف نہیں ملا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، کہیں نہ کہیں ہائی کورٹ تو بڑی عدالت ہے نا، اعلیٰ عدالت ہے، وہ تو اکارڈنگ ٹو دی بک جاتی ہے، اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹس جاتی ہے، دستاویزات کی روشنی میں ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہمارے فورمز بنے ہوئے ہیں نا، ان میں جو نامزدگی ہیں، نومینیشنز، ان کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر پسند ناپسند کے لوگ، اچھا، حکومت جب ایک نہیں آتی نا، وہ ہمارا مولوی، وہ ہمارا مخالف مولوی، یہ کیا بات ہے؟ اور بھائی جو سند ہے اس شرعی امور، مذہبی امور، اسلامی امور، مسلکی امور، کہ جی ہر ایک کے ایک نمائندہ لے لیا ہے. اب نمائندہ گلی محلے سے آپ اگر اٹھا لیں جو اس قابل ہی نہیں ہے،
تو وہ فتویٰ تو کیسے جاری کرے گا؟ سند تو نہیں ہے اس پہ. جی آپ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا سر، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیسز کی بھرمار ہو جاتی ہے. تو جب پولیس والوں سے ہم نے اس والے سے پوچھا، جو ہمارے دوست ہیں پولیس والے، کہ یار یہ جب کیس آتا ہے تو کیوں اتنی جلدی کیا ہوتی ہے درج کرنے کی اور کیوں تصدیق نہیں کی جاتی؟ وہ کہتے ہیں کہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے تھانے کے بعد، پریشرائز کیا جاتا ہے. یہ موب سائیکی. اچھا اب یہ ہجوم کی نفسیات ہے جی. اب اس کو ہی چھوڑیں آپ، ایک بار نہیں بات ہوں آپ کو. 70 سے 80% پولیس افسران تفتیش کے، آپریشن کا چھوڑ دیں، آپریشن درج کرنا ٹھیک ہے، تفتیش کے وہ نابلد ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں 295 ABC سے. صحیح. 295 کا مقدمہ ان کو پتہ ہی نہیں. کئی دفعہ تو یہ تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ واقعہ ہوا کیا ہے، واقعے کی تصدیق. بھائی مال روڈ پہ ایک بڑے عالم دین کا جنازہ تھا، ٹھیک ہے، اور جنازے میں سے 3-4 بچے اٹھے اور سامنے ایک کلچر سینٹر تھا، ایرانی کلچر سینٹر، اور ادھر کلاسک آغا میر حسین مرحوم کا، اسے پتھر مارنے شروع کر دیے. ٹھیک. تو ہم جنازے کی کوریج کے لیے گئے تھے، ہم 80s کی بات ہے، میں بھی وہاں چلا گیا سامنے. وہ جو 2-3 بچے بالکل چھوٹے عمر کے پتھر مار رہے تھے، میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، یہ بہت بڑا خزانہ ہے علم کا، کلاسک اور وہ ایرانی کلچر سینٹر کا جو کتب خانہ تھا. میں نے کہا یہ تو علم کے کیوں مار رہے ہو؟ کہتے او جی مار رہے ہیں، او جو مار رہے ہیں. میں نے کیا کہتا، وہ مار رہا تھا، میں اس کے دیکھے دیکھی مار رہا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ موب سائیکی جو ہے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے کہ جو جنازے میں سے ہٹ کے پتھر مارنے شروع ہو گئے، صحیح، آگ لگا، بعد میں آگ لگا دی. اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 2 تھانے لگتے تھے اس کو. ٹھیک. اس طرف مال کے تھانہ سول لائنز تھا، مال کے اس طرف تھانہ قلعہ گوجر سنگھ تھا. دونوں میں مختلف مقدمات 8 درج ہوئے. اچھا. آج تک کسی نے FIR کھول کے بھی نہیں دیکھی، اس کی تفتیش دور کی بات. یہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کی بنا پر بڑھوتی ملتی ہے ان معاملات کو. اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے ہمارے علماء کرام ہیں نا، آج کل تو رمضان المبارک کی آمد ہے، اس ماہ مقدس میں ہی کم از کم ہم ایسی طرح ڈالیں، ایسے معاملات جو ہیں جو متنازع ہوتے ہیں، حساس نوعیت کے ہیں، جذباتی کرنے والے ہیں، ان پہ کوئی حکمت عملی ٹھوس قسم کی وہ طے کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر پابند کیا جائے ہر شخص کو کہ وہ اس طرح کی نہ گفتگو کرے. اچھا ایک اور بڑی اہم بات، کتابیں اور لٹریچر، صحیح، وہ ایسا منظر عام پہ آتا ہے. فارمولہ بتایا میں نے آپ کو کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، دوسرے کا نہ چھوڑو. لیکن ہم چھیڑ خانی کرتے ہیں. وہ جو چھیڑ خانی ہے نا، اس طرح کا مواد فوری طور پہ قبضے میں لینا چاہیے، اور اس طرح کی کتابیں جو مستند نہیں ہیں ان کے ریفرنس استعمال کرنے سے بھی علماء کرام کو پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا آج کل بڑا وائبرنٹ ہے اور وائلنٹ بھی ہے، اس کا بھی کوئی توڑ کیا جائے کہ ہر کس و ناقص کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھیں میرے مذہب کی، میں نے آزادی، ہم آزادی کا مطلب غلط لے رہے ہیں. میرے ہاتھ کو آزادی ہے، بالکل، میں نے یہ قلم سے لکھا اس پہ، وائٹ بورڈ بلیک بورڈ پہ بچوں کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے، مضمون لکھ دیا، یہ اختیار ہے نا، بالکل. لیکن کیا میرے ہاتھ کو یہ اختیار یہ ہے کہ اسد کے منہ پہ تماچے کے طور پہ استعمال کر لیں؟ نہیں. خواتین کی مثال میں دیتا ہوں کہ خواتین کو گھروں میں چھری دی گئی ہے، چاقو دیا گیا ہے کہ وہ پھل کاٹیں، سبزی کاٹیں، اور اگر بھائی کا یا شوہر کا گلا کاٹ دیں. تو یہ آزادی کا غلط مفہوم جو ہے نا، اس کو ریبٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، سختی سے روکنے کی ضرورت بھی ہے. یہ کام اگر کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، اچانک ایسے ابھر کے سامنے آئے تھے. اب مجھے بڑا دکھ ہے انجینئر مرزا محمد علی پہ جو حملہ ہوا، یہ بڑا قابل مذمت ہے. اس پہ مقدمہ درج ہو گیا، تفتیش کرنی چاہیے، پولیس کو چاہیے بالکل جینون تفتیش کرے. اچھا پھر جب تفتیشیں ہوتی ہیں نا تو چھپائی جاتی ہیں. جی، اور بھائی جیلم کی ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو یہ چاہیے کہ اس تفتیش کو پبلک کرے. جو کچھ منظر عام پہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ تو ایک طرفہ ہی ہے نا، بالکل. اس کے ریبٹل میں یا اس کے تہ کی حد جو تحقیق کی ہے، وہ تو خود محقق ہے نا، حضرت صاحب علامہ صاحب جو خود محقق ہے، مرزا صاحب، تو وہ تحقیق کا دامن ان کے خود ہاتھ میں ہے. تو اس تحقیق اور تفتیش سے بھی پبلک کو آگاہ کیا جائے
اور بتایا جائے کہ یہ کون تھا, کہاں سے آیا, اس پہ کیا الزام تراشی تھی محض, یا درست واقعہ ہے, کیا صحیح. ہوا, یہ سارے پہلو جو ہے نا ان کا جائزہ لے کر ٹھوس تفتیش جو ہے اس کے نتائج سے قوم کو آگاہ کیا جائے. اتنے بڑے عالم دین پہ حملہ جو ہے نا اسے اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, اسی ایریا سے ایک اور خبر ہے, چکوال والی سائڈ سے ایک افسوس, وہ بڑی خوفناک خبر ہے. اسے مجھے اچھا, اب آپ یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا جی جی, تو بہت سے افراد جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں, منسلک ہیں, وہ ان سین ایڈمائرر ہیں آپ کے. ٹھیک. ان کی یہ توقع ہوتی ہے, ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے دوسرے واقعات جو پوشیدہ رہ گئے وہ پبلک کیے جائیں, اور ہمارے تو ماشاءاللہ چینل کا نام ہی پبلک ہے. تو اس طرح کے واقعات خبروں کی شکل میں ہم تک پہنچتے ہیں. ٹھیک. ایک ہمارے ان سین ایڈمائرر عمران ان کا نام ہے جی, انہوں نے سعودی عرب سے مجھے یہ ڈیٹیل بھیجی. ٹھیک. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں, پبلک سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی جی, کہ وہ ہمیں اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں نا جو پبلک سینٹیمنٹ سے متعلق ہیں, عوامی مسائل, حقوق کی پامالی جو عوام کی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہیں, وہ ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں. ہم اس پہ گفتگو کریں گے تاکہ وہ حل ہوں. اب یہ دیکھیں کہ تھانہ صدر چکوال ہے, موڑا تھنیل, ٹھیک, اور سدھو وال, ان کے درمیان میں السی کے کھیتوں سے ایک 14-15 سال نوعمر لڑ, اس کی لاش ملی. اور یہ مزمل یعقوب اس کا نام ٹھیک ہے. ہے. یہ لاش ملی ہے, یہ مدرسے کا وہیں ایک حافظ قرآن, حافظ قرآن ایک مدرسے کا طالب علم. یہ مدرسہ تھوڑا گھر سے دور ہے اپنے, جو اس کا گاؤں ہے نا, جی جی, اس کا گاؤں ہے کوٹ ابدال. ٹھیک ہے. کوٹ ابدال مشہور گاؤں ہے, ضلع چکوال میں فال کرتا ہے, بالکل ساتھ یہ متصل ہے. مرزا صاحب والا جو ہے نا علاقہ جیلم, جی جی, اس سے متصل ضلع ہے چکوال, جہاں کی بڑی تحصیل جو ہے نا, بہت بڑی بڑی تحصیلیں اس میں شامل ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو موٹر وے سے لیفٹ رائٹ دونوں طرف یہ اس میں. ٹھیک. اب یہ بچہ نارملی مدرسے جاتا ہے, اور مدرسے سے یہ جمعرات جمعے کو گھر آتا ہے. ٹھیک ہے. ہر جمعرات جمعہ گھر آتا ہے, ہفتہ اتوار گھر آتا ہے, پھر چلا جاتا واپس اتوار کو. یہ 5 فروری کو جمعرات کو اپنے گھر آیا. ٹھیک ہے. اور جمعرات کو گھر آ کے یہ روٹین میں کرتا رہا. 10 فروری کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو نانی ہے وہ انتقال کر گئی, ہاں وہ اس وجہ سے جلدی لے کے گھر آیا, چھٹی 2 دن. اس نے کہا میں جمعہ ہفتہ بھی مارا ہوں, اتوار کو واپس آ رہا ہوں. یہ گھر سے جاتا ہے نماز عشاء پڑھنے. ٹھیک ہے. 10 تاریخ تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آتی, یہ مدرسے بھی نہیں پہنچتا. اس کے والد محنت کش ہیں یعقوب صاحب. ٹھیک. محنت کشا غریب سے آدمی. یہ جاتے ہیں تھانہ صدر چکوال. صحیح. وہاں جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ میرا بچہ 15 سال 16 سال عمر ہے اس کی, اور وہ گم گیا ہے. نام اس کا مزمل یعقوب ہے. تو پولیس والے بہت لائٹلی لیتے ہیں اس کو, لوکل تھانے والے صدر چکوال والے, اور ایک محض گمشدگی رپورٹ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک. کہ میرا بچہ گھر سے گیا تھا, نماز پڑھنے واپس نہیں آیا. 10 فروری سے آپ اندازہ لگا لیں 5 روز تک مسلسل کچھ پتہ نہیں چلتا. اچانک السی کے جو کھیت ہیں وہاں کسی شخص نے جو کاشتکاری کرتا ہے, ٹھیک ہے, پنجابی میں وائی بی جی کہتے ہیں, وہ اپنی فصل میں جاتا ہے. اس کو دیکھتا ہے وہ کہ کچھ جنگلی جانور, کتے بھی کسی چیز پہ لپکے ہوئے ہیں. وہ دیکھتا ہے, بدبو بھی اس کو آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ روٹین ہے کہ یہاں اکثر جانور مردہ پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. السی کا کھیت ہے, ذرا اونچا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ مردہ جانور ہیں, تو وہ جانور کسی دوسرے جانور کی لاش کھا رہے ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ 2-3 گھنٹے بعد کھانا چھانا کھا گھر سے واپس آتا ہوں گاؤں میں, تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جانور ایک ادھی ہے, لیکن ایک نوجوان کی لاش ہے. انسانی لاش, نوجوان کیا انسانی لاش, اور اس کے جسم کو اس طرح نوچا گیا ہے کہ وہ جس طرح گوشت نہیں ہے. صرف اگر آپ ناظرین کو وہ تصویر ویسے ہے نہیں اس طرح کی, لیکن کہ وہ ہم دکھا سکیں, وہ تو کوئی نہ کوئی ایسے قابل ہی نہیں ہے. بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ
صرف پسلیاں اس کی، ہوں سر اور ٹانگیں یہ دکھائی دیتے ہیں. وہ اطلاع کرتا ہے، پولیس پھر تساہل کا، غفلت کا مظاہرہ کرتی، کئی گھنٹوں تک آتی نہیں. ہوں پھر وہاں پہنچتی ہے، لاش کو دیکھتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی تھانے کا علاقہ ہے، بھیا آپ کا رپورٹ گمشدگی کی درج ہے نا، فوری تصدیق کرو. وہ ادھر ادھر کر کے محلے میں سینہ بسینہ جو ہے نا اطلاع پہنچتی ہے یعقوب صاحب کو. اب یہ یعقوب جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں، اور جوتوں سے، سویٹر سے، اب یہ عجیب سی صورتحال ہے. وہ کپڑے، سویٹر، جوتے، ان کے ذریعے یہ شناخت کرتے ہیں کہ ہمارا لخت جگر ہے وہی 15-16 سالہ جو ہے مزمل یعقوب ہے. ایک عجیب سے سما پیدا ہو جاتا ہے. اب جیلم کا ہم نے واقعہ مرزا صاحب کو سنایا، وہ تو خیر بااثر آدمی ہے. مجھے جس شخص نے، ہم انسین ایڈمائرر ہمارا پبلک چینل سے، اس نے یہ اطلاع دی عمران کہ بھائی پولیس والوں نے کوئی کاروائی نہیں کی، پوسٹ مارٹم تو کیا ہونا تھا. وہ کہتے ہیں ابتدائی طور پہ جو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا، اس کے گھر والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے گردن پہ ذبح کیا گیا، بازو پہ، ٹانگوں پہ بہت کڑی ضربیں لگائی گئی، کڑی ضربیں. اب اس کا ڈی این اے بھی کروا لیا پولیس نے، ڈی این اے کی رپورٹ بھی آ گئی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جس غمزدہ والد نے اور والدہ نے اپنے لخت جگر کو اس حالت میں دیکھا ہوگا اور ان ضربات کی تصدیق کی ہوگی، ابھی تک وہ گھر والے کہتے ہیں کہ پولیس نے ہم سے اتنا تعاون نہیں کیا، لوکل صدر پولیس نے چکوال کے ہم سے اتنا تعاون نہیں کیا کہ بھائی شناخت اس کی ہو گئی، ہم نے کی، پولیس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. مقدمہ جو رپٹ تھی روزنامچے میں وہ 302 میں تبدیل ہو گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ڈیٹیل اینٹی مارٹم، ظاہر ہے اس کے زہر خورانی بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک بھی نہیں کیا. اب پولیس والے کیا کہتے ہیں کہ جی اس مقدمے کی تفتیش کا آغاز اس کے مدرسے سے ہوگا. اچھا، اس کے محلے سے ہوگا. مدرسے میں کسی ساتھی طالب علم نے، کسی ٹیچر نے، جو ہوتے ہیں خطیب حضرات، ان میں سے کسی نے، وہ کہتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں مدرسوں میں، چھوٹے بچوں سے خاص کر جو 10-15 سال کے ہیں. تو اس طرح کا کوئی روایتی معاملہ ہوا ہو، محلے میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو، لیکن اتنی سفاکی سے جو مارا گیا 14-15 سال کے نوجوان کو، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ والد سے ہم نے پوچھا. والد کا یہ کہنا ہے یعقوب صاحب کا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صحیح، کوئی لین دین نہیں، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی تو تکرار ہوتا ہے نا، جی تھپڑ مار دیا کسی کو، یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہمارا بچہ تو نہایت شریف، حافظ قرآن اس کے سینے میں ہے، مدرسے کا طالب علم، اٹھنا بیٹھنا بڑے اچھے بچوں کے ساتھ، کوئی سوسائٹی غلط نہیں، ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں کسی سے، کیوں قتل کیا گیا؟ یہ سوال ہے. یہ پولیس کے اینڈ پہ ہے. ابھی آپ وہ کہتے ہیں جی اپنے ادارے کے توسط سے، وساطت سے آپ یہ اپیل کریں اعلیٰ حکام سے. بھائی مریم نواز صاحبہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ، خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تو پولیس کو پہلے ہی 3 ماہ کی وہ دے دی ہے ڈیڈ لائن. بالکل، اور خواتین اور بچوں پہ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں میری ڈیڈ لائن، وہ بھی ہے، وہ تو ویسے ہی روٹین میں ہے نا. 3 ماہ کی پولیس کو کلچر تبدیل کرنے کا حکم دیا، انہوں نے ہدایت کی ہے کہ 3 ماہ میں اپنا قبلہ درست کر لیں. کلچر نہیں ہے، قبلہ درست کرنے کی بات ہے، قبلہ درست کر لیں. ابھی آئی جی پنجاب پولیس جو ہے ڈاکٹر عثمان، ان کو تبدیل کیا گیا. اسی طرح کے حالات تھے. اب عبد الکریم صاحب نئے وزیر اعلیٰ، نئے آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ، ان کو بھی حکم دے دیا، ان کو بھی بلا کے انہوں نے بریفنگ میں کہا بھائی یہ کام کرنا ہے. صحیح. اب بچوں پہ جو تشدد ہے وہ تو کسی قوم میں روا نہیں ہے. اس طرح کے حالات جو ہے نا صفاقی، میرا خیال ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے وہاں کے ڈی پی او سے بھی چکوا، آر پی او سے بھی، اور سی ایم صاحبہ سے بالخصوص، وہ تو آلریڈی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور نئے آنے والے آئی جی اس کو مزمل یعقوب کے معاملے کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس کی ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں، اور یہ ان کے اہل خانہ کی ظاہر ان کا بچہ تو نہیں آ سکتا، تسلی اور تشفی کے لیے انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اور جو شخص بھی اس سے ذمہ دار ہے اس کو سمری ٹرائل کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر پولیس اور حکومتی ادارے، سرکاری ادارے جو ہیں،
وہ اگر خواب خرگوش سے نہ جاگیں تو یہ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ محترمہ علی نیلم جی صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کو یہ چاہیے کہ اس کا سو موٹو لے کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی پکا ٹھوس اقدام کریں، تاکہ کوئی اور عمران یعقوب جو یہ جو مزمل یعقوب ہے، کوئی اور مزمل یعقوب جو جی اس کا نشانہ نہ بنے۔ ہوں، مدرسوں میں اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی بےخ کنی کے لیے، اس میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ صحیح اگر ہم نے نہ کیا پھر ہر روز کوئی نہ کوئی مزمل یعقوب نشانہ بنے گا۔ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری ان اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، اور پبلک سے بھی اپیل یہ ہے کہ وہ نظر رکھیں اس پہ، صحیح اس معاملے پہ۔ وہاں کے لوکیلٹی جو ہے، اہل خانہ تو غمزدہ ہیں بیچارے، اور وہاں بھی اس کو جو ہے نا ہمارے پتہ نہیں وہاں کے سمجھ نہیں آئی کہ لوکل میڈیا چکوال ضلع تو بڑا ہے لیکن اس میں گاؤں یہ بالکل فار فلنگ ایریا ہے۔ نہیں ایک اور بھی تو ہے نا سر، مدرسوں میں یہ زیادہ پریکٹس دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پہ جب بچوں پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو والدین اس پہ احتجاج نہیں کرتے، اس پہ بولتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر ایکسٹریم پہ چلا جاتا اس ہے کی ایک معاملہ۔ وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ استطاعت حیثیت نہیں اتنی رکھتے، بعض کے مراسم تعلقات نہیں ہوتے، لیکن یہ میڈیا کا فرض ہے جب یہ بات پتہ لگ گئی، ایک بچہ گم ہوا، اچھا گم کیا وہ تو اغوا ہے نا، جی اغوا اغوا کر کے مارا نا، بالکل تو بھائی یہ میڈیا ہائپ کریٹ کرتا، یہ ہم سب کا مجموعی فرض ہے، مین سٹریم میڈیا بھی، الیکٹرانک پرنٹ دونوں یعنی، اور جو یہ ڈیجیٹل میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا جو ہے، اس کے جو انفلوئنسرز ہیں وہ اس کو پبلک ضرور کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابھی تک اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اور اگر پولیس اس پہ کوئی ایکشن نہ لے تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ اس پہ پھر ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور دیگر افراد سے بھی گزارش ہے کہ جس علاقے میں اس طرح کا کام ہو، ہمارا نمبر وہ میرا اور آپ کا جو ہے آپ شیئر کر دیجیے گا، ابھی دونوں نمبر وہ اسی میں ہی جی ویڈیو میں آ جائیں، تاکہ اگر براہ راست ہمیں کوئی اطلاع دیں گے ہم تحقیق کے بعد جو ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔